अस्सलाम अलैकुम। घूमती चाय में मुनसिफ अवान एडवोकेट का सलाम। ये उम्रा को करने का तकरीबन 1.5 महीना गुजर गया है, तो ये थोड़े थोड़े बाल आ गए हैं। ठीक है सर जी। आज सर जी कोई भी अच्छी खबर नहीं है, वो इस हवाले से कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर पुलिस घुसी और मुजाहिरीन को भी मारा और सहाफ़ियों को भी मारा, और फिर बाद में वहाँ हमारे वज़ीर दाखिला के जो मुमलिकत हैं तलाल चौधरी, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माफ़ी मांगी। फिर माफ़ी की बात करें तो मरीम नवाज़ ने कहा मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। फिर जनाब अली कश्मीर में हंगामे, वहाँ पे हालात ख़राब हैं। क्यों ख़राब हैं? मुहाजरीन का ये क्या मसला नया छिड़ गया है? जो मकबूजा कश्मीर से आए हैं वो मुहाजरीन हैं, और जो उधर पहले के बैठे थे वो अंसारी हैं जी। ये नया सिलसिला एक शुरू हुआ है, और वो कहते हैं जी मुहाजरीन की सीटें ख़त्म करो। और फिर उधर मुजाहरे जो हो रहे हैं, मोटेला के क्या वो जहाज़ है जो वो उधर, उसको पकड़ लिया गया है, 500 लोगों को पकड़ लिया गया है, उनके बारे में भी परेशानी। तो आज कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। अभी जो आपको सब प्रेस क्लब की बताएं, प्रेस क्लब में देखें जी, वो आए रोज़ एहतजाज होता है। प्रेस क्लब के बाहर लोग करते हैं कि यहाँ पे हमें कवरेज अच्छी मिलेगी। ठीक है ना, कवरेज यहाँ पे हमें अच्छी मिलेगी, तो हम जी प्रेस क्लब के पास जाते हैं ताकि सहाफ़ी मीडिया सारा वहाँ मौजूद होता है। तो इधर भी लाहौर प्रेस क्लब हो या कराची प्रेस क्लब हो या इस्लामाबाद क्लब, तो अक्सर मुजाहिरीन अपनी चीज़ें मनवाने के लिए वहाँ जाते हैं। तो वहाँ अचानक पता नहीं क्या हुआ कि पुलिस जो है मुजाहिरीन को पकड़ने लगी, तो वो प्रेस क्लब में घुस गए कुछ चंद सैकड़ों, तो पुलिस भी पीछे घुस गई। ये पहला वाक़या है कि प्रेस क्लब के अंदर, तो उनको सहाफ़ियों ने रोका पुलिस को। पुलिस ने कहा नहीं जी नहीं, हम जनाब इनको सबक सिखाएंगे। और ये सारा काम वज़ीर दाखिला के बगैर तो नहीं ना हो सकता। तो आज जो वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत अपना तलाल चौधरी हैं, उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने माफ़ी मांगी कि जनाब अली सानू माफ़ कर दो, तो साढ़े कोल गलती हो गई है। ठीक, तो ये अब माफ़ी मिलती है नहीं मिलती, ज़ाहिर है फिर प्रेस का अपना है। वो कल इन्होंने और पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो हंगामे करने हैं या आवाज़ उठानी है या एहतजाज करना है, उसमें सारे ये शामिल हो जाएंगे, आमिर मीर वगैरह ये वो सारे। ठीक है, इस वो मौके की तलाश में होते हैं। बहरहाल वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, उसने माफ़ी मांगी है, लेकिन अब सारा इल्ज़ाम जो है मोहसिन नकवी के ऊपर आ रहा है कि असल वज़ीर दाखिला तो वो है, उन्होंने ये ज़ाहिर हुक्म दिया है नहीं दिया, ये क्यों किया। उन्होंने भी मजम्मत की है, वज़ीर दाखिला भी मजम्मत कर रहा है मोहसिन नकवी, लेकिन सहाफ़ी कह रहे नहीं जी हमें ये मजम्मत हम इस तरह कबूल नहीं करेंगे, इनके करारवा की सज़ा दी जाए, और ये वो सारा ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी ख़बर है। दूसरी जनाब, अगर हम माफ़ी के हवाले से करें तो मरियम बीबी ने कहा है कि जो मर्ज़ी कर लो, मैंने माफ़ी नहीं मांगनी। क्योंकि आपको पता है सारा मीडिया, सारे ये फेडरल इदारे, ये पीपल्स पार्टी, ये सारे मरियम के पीछे लग गए हैं सारे जी, कि जनाब मरियम ने ये ज़्यादती की है, पानी वाली बात की है, वो सारी उन्होंने ब्लैक मेलिंग वाजे की है कि नहरों के ऊपर इन्होंने ब्लैक मेलिंग की है ना। तो शहबाज शरीफ ने कहा जी मिट्टी पाओ, जो मुआहदा हमने किया है वो ख़त्म करो। ये बड़ी अजीब बात है। ठीक है, अचानक ही जनाब अली उन्होंने कह दिया कि जनाब मिट्टी पाओ और नहरों वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अब मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि पंजाब की नहरें हैं, हम पंजाब में जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। राना सनाउल्लाह ने भी यही बयान दिया है। तो अब अंडरग्राउंड ये मुतालबा हो रहा है कि मरीम नवाज़ माफ़ी मांगे। ये वज़ीर आला सिंध कह रहा है, ये अपना शर्जील मेमन कह रहा है, और पीपल्स पार्टी के सारे सेनेटर और कौमी असम्बली जो बाईकाट करके चले गए हैं वो कह रहे हैं जी। तो मरीम नवाज़ ने कहा जी कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने माफ़ी नहीं मानी, मैंने सही बातें की हैं।
تو آج اس بخاری نے کہا ہے کہ مریم نواز نے 70 نہیں 90 پروجیکٹ شروع کیے ہیں اور 90 میں سے 50 مکمل بھی ہو گئے ہیں. یہ نہیں کہ خالی کو شروع کر رہی ہیں. یہ بسوں کا دینا، یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا ہے نا جب آپ بسیں میاں والی، سرگودا، چکوال، فیصل آباد، سائیوال، کتنے شہروں میں تو آدھے پنجاب میں تو تقسیم بھی کر دی ہیں انہوں نے بسیں، 20 روپے کے حساب سے چل رہی ہیں. تو یہ کامیاب ہو گیا نا پروگرام ایک. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. اگلی جناب علی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کا جو کیس تھا وہ آج اڈیالہ جیل میں نہیں ہوا، اس کی خبر اب یہ ملی ہے. تو میں نے کہا تھا جو ہی خبر ملے گی تو بتائیں گے آپ کو، لیکن وہ اب ایک پیشی کے مار ہے، بس ایک پیشی ہونی ہے اور عمران خان کا کتنی سزا؟ 14 سال سزا ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. بشرا بی بی کی تقریباً 7 سال سزا کا اندازہ ہے. ہم بطور وکیل جو ہے نا وہ اندازہ لگا رہے ہیں، 7 عہدی تھے 14 عہدی. ٹھیک ہے سر جی. یہ صورتحال ہے. اب جی یہ جو کشمیر کا مسئلہ خواہ کھڑا ہو گیا یار، ایک تو سمجھ نہیں آتی پاکستان میں مسئلے کیسے سر اٹھا لیتے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا وہاں پہ، چھوٹی سی بات تھی. ویسے کشمیریوں نے پہلے احتجاج کیے تو آپ کو پتہ ہے کہ 3-4 روپے یونٹ ان کو بجلی مل رہی تھی. اب مین ان کے یہ مہنگائی وغیرہ بھی ہے، لیکن مین مسئلہ یہ ہے کہ جناب وہ جو مقبوضہ کشمیر سے، انڈیا والے کشمیر سے پاکستان کے کشمیر میں مہاجرین آئے ہیں نا، ان کو انہوں نے مہاجرین کا نام دیا. وہ کہتے ہیں جی ان کی سیٹیں ختم کرو. تو حکومت کہتی ہے کہ اچانک ان کی سیٹیں ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جناب علی یہ اکثریت میں آ جاتے ہیں اور پھر حکومت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اور حکومتیں بنتی ٹوٹتی ان کی وجہ سے ہیں. تو یہ عجیب مطالبہ ہے، اچانک ہی یہ مطالبہ کر دیا ہے. بھائی آپ نے اگر کوئی ایسا مطالبہ کرنا ہے تو آپ مرکز سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں کوئی بل لائیں، جیسے 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے، 25ویں منظور ہوئی ہے، 24ویں یہ منظور ہوئی ہے نا. تو آپ بھی کوئی اپنے آئین کے مطابق کوئی منظوری کروا لیں اور پھر وہاں پہ آپ جو مرضی چاہے ان کی سیٹیں بڑھا دیں یا کم کر دیں. اس کو تو آپ نے کسی نے منع نہیں نہ کیا. اور اس وقت حکومت بھی وہاں پہ آزاد ہے، کوئی مسلم لیگ نون کی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے، آزاد ہے. کچھ پیپلز پارٹی کے ہیں، کچھ نون کے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن یہ فتنہ پارٹی جو ہے وہ اس کو بلیک میلنگ کے طور پہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہی ہے. پرتشدد واقعات ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، عوام کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، پولیس کی طرف سے بھی ہوئے ہیں. بہرحال اب شہباز شریف صاحب نے وہاں بڑی کمیٹی بنا دی ہے اور رانا ثناء اللہ اور وہ راجہ پرویز وہ سارے گئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے، نون لیگ کے سارے، اور وہ صلح صفائی کی بات کر رہے ہیں اور سب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی ہن آرام کرو، صلح کرو اور آرام سے بیٹھ کے جو بھی آپ کے مطالبے ہیں وہ کرائیں. میری تجویز یہ ہے کہ اپنی اسمبلی سے بل منظور کروا کے جو بھی آپ نے منوانا ہے وہ منوا لیں. یہ تجویز ٹھیک ہے؟ آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں. آگے سر جی دنیا کا عجیب ہی واقعہ ہو گیا. پوری دنیا امداد لے کے فلسطین کے لیے گئی ہے اور وہاں بھوک سے کوئی نہ مرے اور سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. تو اچانک ہی جناب علی پتہ لگتا ہے کہ سارے بڑے جہاز پہ قبضہ کر لیے گئے، کشتیوں کے اوپر قبضہ کر لیے گیا ہے اور 44 ممالک کی طرف سے جو امداد تھی اس امداد کے اوپر بھی قبضہ کر لیے گئے اور ان کو اب ڈپورٹ کیا جا رہا ہے قریبی ملکوں میں. اسرائیل کے قریبی جیسے یہ یونان ہے، یہ اس طرح کے قریبی جو ممالک ہیں نا، اردن ہے، یہ وہاں پہ ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. یہ ویسے بہت زیادتی ہے، بہت زیادتی ہے سر. اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق صاحب وہاں اسرائیل گئے ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی پاسپورٹ تھا، کیا تھا، وہ کیسے وہاں جا سکتے ہیں؟ تو ویزے اسرائیل میں تو نہیں ہے نا. اور غزہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل سے ہٹ کے ہے، لیکن غزہ کے بھی کوئی پاسپورٹ وغیرہ میں نے تو نہیں سنے کہ غزہ کا کوئی پاسپورٹ ہو یا ویزا لگتا ہو. آپ نے کسی نے سنا ہے تو میری رہنمائی کریں، آپ کریں میری رہنمائی.
فلسطین کا بھی جو ہے وہاں بھی وہ متنازع علاقے میں میرا خیال ہے ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہم بیت المقدس بھی نہیں جا سکتے. تو فلسطین کی ریاست کو تو ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن آپ کوئی دیکھتے ہوں گے کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان جو ہے وہ کہاں جاتے ہیں. تل ابیب تو ان کا دارالخلافہ ہے اسرائیل کا، اور پہلے جو بیت المقدس تھا وہاں بھی ہم نہیں جا سکتے. تو یہ کیا صورتحال ہے، اس کی بھی کوئی واضح پکچر جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. تو جن دوستوں کو پتہ ہے وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں تاکہ ہم آگے اگلی ویڈیو میں اس کو مزید کریں کہ کیا ہم فلسطین ویزا لے کے جا سکتے ہیں، اور فلسطین کے ساتھ ہی پھر بیت المقدس ہے وہاں ہم جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پہ مین قبضہ تو اسرائیل کا ہے نا. ٹھیک ہے، اور اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، اسرائیل کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی وکیل صاحب ہمیں بتاؤ ہم نے تسلیم کیا ہے کہ نہیں. یہ ساری افواہیں ہیں ابھی. ٹھیک ہے، ہاں اب تو معاہدے کے اوپر بھی رولا پڑ گیا ہے. معاہدہ بھی کہہ رہے ہیں بڑھ گیا. ٹرمپ کا معاہدہ، اس میں جو اصلی معاہدہ تھا اس میں تبدیلی کر کے انہوں نے کافی زیادہ تبدیلی کر کے تو اس میں کوئی چیزیں ترمیم کر دی ہے جس کو اب پاکستان بھی نہیں مان رہا، کوئی بھی نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، تو یہ جناب علی صورتحال ہے. تو آپ کو ایڈوانس جمعہ مبارک ہو، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں. رابطے کے لیے ہمارے ساتھ 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں. منصف اوان ایڈوکیٹ. اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے قانونی ٹی وی کے بعد یوٹیوب پہ ہے منصف ٹی وی، اس کو بھی سبسکرائب کریں. کس کو پریشانی ہو رہی ہے وہاں وہ سبسکرائب کریں. اور واٹس ایپ کا چینل ہے قانونی ٹی وی واٹس ایپ پہ، اس کو بھی سبسکرائب کریں. فیس بک پہ بھی قانونی ٹی وی ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں. جو سبسکرائب کر رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں تاکہ ان کو ہم مٹھائی کھلائیں. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ. صاحب سارے چھوٹے بھائی اور وہاں سے گفٹ بڑا پیارا سے لے کے آیا. ٹھیک ہے سر، لندن کا گفٹ ہے سر. اپنے پیارے بھائی سابقہ صدر ہائی کورٹ بار منور اقبال کو جی انہوں نے ہمیشہ منصف اوان صاحب کا سارا پیار ہے، اور جہاں انگلینڈ جاتے تو آتے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتے. یہاں کی بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. یہ میں تو دعا منگنا کہ ہر مہینے جان جس اور سر گفٹ لگے. ڈوگر صاحب، جناب وڑیل صاحب اور چشتی صاحب اور ہمارے انتہائی قابل احترام ممبران سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، آج کا یہ جو اجتماع ہے یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. اس سے نظر آ رہا ہے کہ کتنا جوش ہے، کتنا پرجوش ہے انڈیپینڈنٹ گروپ کے ساتھ. لائرز کمیونٹی جو ہے کتنی پرجوش ہے. وہ اس لیے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے پاکستان بھر کے وکلا کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے ہمیشہ سوچا ہے. نہ صرف سوچا ہے بلکہ عمل کر کے دکھایا ہے. ایسے منصوبے جو 25 سال 30 سال بھی ایک خواب ہی حق بن دینا وہ حقیقت بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں. جیسے ہاؤسنگ سوسائٹی کا منصوبہ ہے. میں آپ کے منصوبے کا اور آپ کے ساتھ ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور گھر کے کھیل میں ٹائم دیا، اور ہمارے جو ہمارا حوصلے جو ہے وہ آپ کو بلند کیے. میرا جہاں تک تعلق ہے میرا انڈیپینڈنٹ گروپ سے 1995 کا تعلق ہے، اور جب سے ہم نے مطالعہ بڑھ گیا اور یہ قیادت جو ہے یہ بتا رہی ہے انڈیپینڈنٹ گروپ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اور امتیاز میں آنے والے تمام دوستوں کا بے حد مشکور ہوں. اور شارٹ ٹائم پہ آپ کو اسپیشلی میں بڑے بھائی آسکر بھول صاحب انشاءاللہ. اور میں ابھی بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں جناب میرے بڑے بھائی، ہمارے لیڈر، ہمارے انڈیپینڈنٹ گروپ کے لیڈر آسکر بھول صاحب تشریف لائیں.
ادھر بھی دیکھو